शहजादी कौनैन के लाल के सबके ने हमारी इस मुख्तसर सी खिदमत को कबूल फरमा। समझ गया ना, ए रब्बुल इज्जत पारगाह इलाही में इस फर्जंद ज़हरा यूसुफ ज़हरा के जिक्र को और जो भी कनीज़ान ज़हरा अपने दिलों में मारिफत इमाम ज़माना को लेकर इस फर्श अज़ीम पर आई है, उनकी दिली मुखातिबों को बदला। खुदा ने कही किसी को खाली हाथ ना लौटा, क्योंकि ये वो घराना है जो देने वाला है, सखी घराना है, करीम इतने करीम का घराना है। तो बार बार रब्बुल इज्जत की दुआ को है कि सुल्ह आले मोहम्मद से हमारी इस उन्वान को कबूलियत के दर्जे में बुलंदी अता फरमा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मुझे सुनते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं वसीम आंटी जिसने दुआ पढ़ाई है, मैं उनकी बहुत ज्यादा थोड़ा सा 1 से 2 मिनट आपको इस उन्वान के बारे में कहना चाहूंगी। हमने पिछला साल इस उन्वान का आगाज किया था। यकीन जानिए, बेशक जो मुसलसल आ रहे हैं बेहतरीन जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं कि इस उन्वान में कितने मोमिनात तस्वीर तादाद से आते हैं। बेशक आप भी आए हैं, आज मुझे नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। यकीन जानिए, जो पुराने चेहरे वो भी आए हैं और कुछ नहीं आ सके, किसी न किसी की कुछ ना कुछ मसरूफियात होती है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। बेशक वसीम आंटी का मैं कहना चाहूंगी और सारे तमाम बहनों का और बुजुर्गों का मैं शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन वसीम आंटी, ये यकीन जानिए, जब मैंने इरादा किया तो आपने एक जुमले में मेरे कहने पर आपने फिलहाल किसी चीज का धुआं ना करते हुए आपने मेरा हाथ थाम लिया, कहा कि बेशक हम आएंगे। पहले उन्वान से लेकर मुसलसल आज भी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बावजूद उसके आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। और यकीन जानिए, इस उन्वान से उन्होंने क्या पाया मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी ज़बानी हर किसी को कहती है। क्योंकि देखिए, मैं ये इसीलिए नहीं कह रही हूँ, देखिए जो यहाँ आया है ना, गुज़िश्ता पूरा साल उसने खाली हाथ कभी नहीं लौटा। अगर आप खुलूस से दिल के साथ आएंगे कि इमाम तेरी बारगाह में तेरी मारिफत, बस इतना कह दीजिए कि इमाम मैं तेरी बारगाह में तेरी मारिफत को हासिल करके आई हूँ। देखिए, बाकी की जो भी हाजात है दुनिया में वाक़िफ़ वो इमाम जाने, वो उनकी माँ जाने। यहाँ पर आने का मतलब बस कितना है, आपको बुलाने का मतलब बस इतना है कि ये फर्श है। देखिए, क्लासेस, पर्स, स्पीचेस, ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन ये फर्श अजीम, इसकी बुनियाद हमने क्यों रखी है? क्योंकि ये ऐसा ताहिर फर्श, ऐसा पाक पाकीज़ा फर्श है। ये फर्श अजीम, जहाँ जहाँ मैंने मजालिसें पढ़ी है, इस जुमले को जरूर वहां पर दोहराया है कि देखिए, फर्श अज़ा ये ऐसा अदब का मुकाम है जहाँ पर हमें आदाब मिलते हैं, फजाइल मिलते हैं, हर चीज पर, अच्छी बुरी चीज पर अमल करने का सलीका मिलता है। तो इसीलिए हमने अपने उन्वान मारिफत इमाम ज़माना को इस फर्श अज़ा में जोड़ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर इसकी बुलंदी के साथ कामयाबी हासिल की है। एक दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए आपसे कहती हूँ, जब इमाम की, देखिए मेरा बुलावा नहीं है, इमाम की जानिब से बुलावा हो रहा है। जब भी बुलावा हो आपको, और देखिए मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे भी बच्चे, मेरे भी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आपने भी देखा है मुझे अकोला में कितना मैं बच्चों को रखते, सब कुछ रखते हैं, वहां पर मजालिस पढ़ रही थी, जो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत दूर से आप भी आई हुई है। उन्होंने मुझे एक मस्जिद में सुना, कहा कि हम जरूर आए, इतनी दूर से आप आ गई, कहा कि हम बेशक सुनना है। तो मतलब पर्सनल लाइफ तो हर किसी की होती है, हर किसी की, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, सारी जिम्मेदारियां, सारे रिश्ते हमें निभाना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, यहाँ पर हर रिश्ता निभाव कर छोड़ा है। तो बस मेरी भी पर्सनल लाइफ, तो उसमें भी मैं वक्त निकालती, क्यों निकालती हूँ? क्योंकि ये मुझे ख्याल आता है कि जो हम जिस उन्वान को हमने रखा है, जिस इमाम के नाम से उन्वान को रखा है, वो इमाम की इख्तियारात में, वो इमाम सिर्फ एक कायनात का हुज्जत खुदा नहीं है, बल्कि जितनी भी खिलकत है, खुदावंद आलम ने जितनी भी कायनातें बनाई, उन सब का
سننے والا ہے, ان سب کو دیکھنے والا ہے. اس سب کے باوجود وہ امام ہم پر جب نظر کرم بنائے رکھا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس امام کو کچھ لمحہ دینے کے لیے. ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ہوگا امام کے لیے. ہم سوچتے تو ہر دن کہ کل سے نماز پڑھیں گے, کل سے ہم امام کو سلام کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ فرض ہے, یہ ہمارے پتی امام زمانہ کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ بے شک آپ سارا دن یا ہفتہ بھر میں امام کو یاد کریں, لیکن جب یہاں کا بلاوا ہو جائے تو امام کو اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دے. ایک درود پڑھے محمد لیکن جب امام آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ہم کہیں گے نا کہ امام ہم نے اپنی زندگانی میں سے ایک لمحہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آپ کے نام رکھا تھا. 15 دن میں روحی ذاکرہ بلاتی تھی آپ کے ذکر کے لیے, آپ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے, کچھ نہیں تو ادنا کی کمی اس وقت یاد کر لیں. تو اس سے محبت جب بھی بلاوا ہو یہ نہ سوچے کہ کچھ مومنات ہے ہم نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا, ایسا کبھی نہ سوچے. لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے سب دعا مانگ رہے ہیں, لیکن جب بھی بلاوا ہوتا ہے تو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ بھائی اتنے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں, کیوں جائے کیا جائے فلاں فلاں. لیکن دیکھیے آپ جب یہاں آ رہے ہیں نا امام کی نظر کرم آپ پر ہو رہی, تو بس جب بھی بلاوا آئے میں 10 بستہ گزارش کر رہی ہوں, جب بھی بلاوا آئے بس یہ سوچے کہ جب ظہور ہوگا جیسے ہمارے کانوں میں آواز آئے گی اسی طرح سے شاید یہ آواز ہو تو فوراً چلی آئے گا. ایک دور پڑھ کر کریں اور ایک نعرہ لگایا محترم. زیادہ تمیز گفتگو نہ کرتے ہوئے بڑے مختصر سے وقت میں اعلیٰ ترین دیکھیے آج کی جو عنوان ہے, کیونکہ یہ ہمارے دوسرے سال کا پہلا عنوان ہے تو بڑا مختصر کرتے ہوئے صرف میں نقطوں پر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی. تمیز گفتگو انشاءاللہ آگے کے عنوان میں ہوگی. بس آج نقطوں پر آپ کو میں ساری تقریر بیان کروں گی, بس اس نقطوں کو آپ سمیٹ لیجیے گا, کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے اہل بیت کی بات کرتے اور اسے سمجھتے ہیں نا. اور یہاں پر یہی کہنا چاہوں گی, میں نے یہ عنوان معرفت امام زمانہ اسی لیے سمیٹا ہے, اسی لیے چنا ہے کیونکہ یہ وہ امام ہے, امام حجت ہے کہ تمام عالم اسلام کا ایک ہی متفق. دیکھیے امام مہدی پر کسی عالم مذہب کا اختلاف نہیں ہے, سب مانتے ہیں امام مہدی کو, سب مانتے ہیں. بھلے ہی ان سے پہلے والے امام کو کوئی مانے یا نہ مانے, چاہے مولا علی کو مانے یا نہ مانے, چاہے مولا حسن کو مانے یا نہ مانے, لیکن تمام عالم اسلام میں کسی بھی مذہب میں یہ اختلاف نہیں ہے امام مہدی کے لیے. سب اقرار کر دیں, سب کا متفق یہ ارادہ ہے, یقین ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے نا, بات پہنچ رہی ہے. دیکھیے اگر بات آپ تک پہنچ دیجیے, میرا یہ عمل رہا ہے کہ جب میں پڑھتی ہوں میں تنہا نہیں پڑھتی ہوں, آپ سب جانتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ کچھ میں کہوں اور کچھ آپ بھی وہاں سے ہاں ہوں کریں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ کہاں تک بات پہنچ رہی ہے. آپ شاید ایسا کچھ محسوس نہ کریں. آپ کو اگر دل کو کوئی فکر لگ جائے تو نعرہ لگا دے, درود پڑھ دے, ہاں ہوں کر دے, تاکہ پتا چل جائے کہ ہم منزل کو یہاں تک پار کر چکے ہیں. یعنی تمام عالم اسلام کو, ہر کسی کو یہ یقین ہے, ہر کوئی سب مانتے ہیں کہ امام مہدی آنے والے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ امام, وہ کہتے ہیں کہ امام پیدا نہیں ہوئے, آنے والے, پیدا ہونے والے. ہمارا یہ نہیں ہے عقیدہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا ظہور ہونے والا, یعنی کہ آمد تو ہو چکی ہے. اجل مولا, اجل مولا, اجل مولا, اجل مولا, اجل مولا, یا علی یا تمام عالم اسلام میں سب کا یہ یقین ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں. ہمارے یہاں نہیں بلکہ دیگر مذہب میں بھی ان کا یقین ہے, جہاں پر ان کی بہت معتبر کتابیں, جیسے ہمارے یہاں بھی بڑے بڑی معتبر کتابیں ہیں, اصول کافی, قطب اربع, اسی طرح اہل سنت برادران کے یہاں بھی بہت بڑی معتبر کتاب ہے جسے صحیح مسلم کہا جاتا ہے. اس میں بھی کتاب الامارہ میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے, حدیث نبوی انہوں نے لکھا ہے. اب یہاں پر روک کر تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف ہمارا یہ یقین ہے, یہاں تک میں نے بتایا, اور ان کا بھی یقین ہے کہ وہ آئیں گے. اب مجھے بتائیں کیا کیا قرآن مجید میں خداوند عالم نے کتاب میں, اپنی کتاب میں بھی کہیں پر یہ بتایا ہے, امام کی معرفت کے بارے میں اظہار کیا ہے.
اور الحمدللہ ہم نے اس پر بھی گزشتہ سال ہمارے عنوان میں گفتگو کی تھی کہ کہاں کہاں خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اپنے کلام میں معرفت امام مہدی کو ظاہر کیا. جی ہاں محترم، جو یہاں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں بس ان کی تھوڑی سی شعور کے لیے معرفت کو ان تک پہنچانے کے لیے تھوڑا سا دہرانا چاہوں گی. امام مہدی کی معرفت، امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی سورت کے ذریعے آیات کے ذریعے بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ جس کے بارے میں نے گزشتہ عنوان میں بتایا تھا کتنے سورت کی آیتوں کو میں نے تلاوت کر کے آپ کے پیش سماعت کیا ہے نا. سورہ زمر کی آیت، سورہ برات کی آیت، سورہ ہود کی آیت، سورہ میدہ کی آیت، یہ تمام آیت اور بھی دیگر آیتوں کا میں نے ذکر کیا تھا. انتہا کا خداوند عالم نے کس طرح سے امام مہدی کی عظمت و شان کو بیان کیا، ان کی معرفت کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر. سورہ برات میں اللہ نے اس شان و عظمت سے، سورہ زمر میں شان و عظمت سے تمام کائنات بیان کر رہا ہے عظمت معرفت امام مہدی. تو جب قرآن کی بات آئی، کیونکہ میں قرآن مجید اور حدیث معصومین سے ہی اپنی مجالسوں کو تقریر کرتی ہوں، تو اب یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ نے بھی کیا امام مہدی کے بارے میں بتایا. الحمدللہ، ماشاء اللہ، اسی لیے کہتی ہوں عنوان میں آئے گئے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو سب میں گفتگو سمجھ جاتی ہے، سما جاتی ہے. رسول اللہ نے بھی، رسول دو عالم نے بھی، رحمت للعالمین نے بھی امام مہدی کی معرفت کو پہنچایا. حدیث موجود ہے. اب اس بات میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی یہ حدیث موجود. صحیح مسلم میں کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے. کون سی حدیث؟ کہ جہاں پر رسول اللہ فرمائے من ماتا ولم یری امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ. اللہ اکبر. کون سی حدیث؟ رسول دو عالم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کو حاصل کرے بغیر اگر دنیا سے گزر جائے تو موت کیسی موت ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی. دیکھیے میں نے پڑھ دیا حدیث، آپ نے سن لیا لیکن آپ نے توجہ نہیں کی. رسول دو عالم نے کیا کہا؟ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث پہنچائی ہے کہ فرمایا کہ اس حدیث میں کہ اپنے زمانے کے امام کی، دیکھیے زمانے کے امام کی ہی نہیں، رسول اللہ نے واضح طور پر مہر نبوت کے ساتھ فرمایا، معرفت امام زمانہ کو فرمایا، پہنچایا ہے. فرمایا کہ جو کوئی شخص آپ کی اور میری بات رہی گئی رہتی دنیا تک کے لیے یہ حدیث مہر لگ چکی ہے، مہر نبوت. جو کوئی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے بغیر، اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر، جانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب مجھے بتائیں جاہلیت کا کہاں پر ٹھکانا ہے آپ کے رد میں؟ اس کا ٹھکانا جہنم ہے. دوست محمد قرآن مجید میں خداوند عالم معرفت امام زمانہ کو ظاہر کرا. یہاں پر رسول دو عالم نے حدیث پہنچا کر حدیث پر مہر نبوت لگا دی ہے. لازم ہے ہم پر، ہر ایک شخص پر کہ اپنے زمانے کے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے، ورنہ جاہلیت کی موت. اسی لیے میں نے کہا یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ ان کے یہاں بھی موجود ہے. اور ادھر محترم آج میں نے کہا کہ میں صرف نقطوں پر تقریر کروں گی، سبھی گفتگو تو انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں، آنے والے عنوان میں ہوگی. بس آج نقطوں پر بات ہوگی کہ کس نے امام مہدی پر کتاب لکھی. اللہ، ہم نے جب امام مہدی کے بارے میں سنا تو بس اتنا ہی سن رکھا کہ امام غیبت کبریٰ میں ہے، پردے غیبت میں ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. جمعہ آ جائے تو سلامتی کی دعا پڑھ لیں، کچھ دعائیں بتائی گئی، بس وہاں تک امام کو ہم نے محدود کر رکھا ہے. جبکہ
अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे इमाम है, लेकिन बावजूद उसके जो गैर मजहब के लोग, गैर मजहब के लोग, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली, लब्बैक या रज़ा, लब्बैक या रज़ा, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या फातिमा, लब्बैक या फातिमा, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मसल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब भी दुरूद भेजा जाए, चाहे लाख बार आप दुरूद पढ़ लो, फिर भी अगर दुरूद का अगर हुक्म आ जाए तो दुरूद पढ़ेगा, क्योंकि दुरूद रहमत नहीं है, रहमत है खुदा की। दुरूद पढ़े मोहम्मद अब लग रहा है इमाम के साथ दिल वाला, अली मौला, अली मौला, मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, अली बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, या अली, या अली, या मारिफत इमाम ज़माना का असर। अब लग रहा है ना कि इमाम ज़माना जिंदा इमाम की महफिल में है, जिंदा दिल बैठे हुए हैं ना। अब लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने अब शुरू किया है, अब जिंदा चेहरे, अब तक तो सिर्फ चेहरे नजर आ रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि आपने बुजुर्ग ने मेरी माँ ने मेरी सास ने नारा लगाया तो आपके दिल भी, आपकी जबान भी बुलंद होने लगी। अब लग रहा है कि हम इमाम मेहदी की महफिल में बैठे हुए। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, या या आप लोग ने नारा लगाया, जवाब दिया है, तो बस यहाँ से तेजी से रवा होने लगी। और वक्तों पर और फिक्र कीजिए, अपनी तवज्जो दीजिए एक एक जुमले पर। अरे मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, नबी बोले खुदा बोला, अली मौला, अली मौला, पलक बोली बशर बोला, अली मौला, अली मौला, या या मोहम्मदी, या अगर मोहतरम, मैंने कहा ना, सिर्फ हम ही नहीं, तमाम आलम इस्लाम ने इमाम मेहदी को माना भी है, तस्लीम भी किया और उन पर लिखा भी है। अब बड़ी तवज्जो के साथ सुनते जाएगा कि किस किस हस्तियों ने, किस किस शख्सियतों ने इमाम मेहदी पर लिखा है। अल्लाह, गैबत इमाम मेहदी पर, इमाम की तारीख को बाय एसोसिएशन ऑफ इमाम मेहदी ने लिखा। ये किताबों के नाम है, ज़हन में रखिएगा। और मैं चाहूंगी कि आप इसे बड़ी तवज्जो के साथ सुने। और मैं अब यहाँ से वही अमल करूंगी, अब जितने मैं नाम दूंगी टाइटल्स के साथ, उन्वान के साथ, जो कोई अजीजान, जो कोई कनिज़ान ज़हरा को दिल को वो टाइटल लग जाए, 10 हो, उसमें से अगर एक भी आपको कल को लग जाए तो आप मुझे कॉल पर बताएं। कभी भी आप चाहेंगे तो हम उसी पर गुफ्तगू करेंगे, उसी टाइटल पर उन्वान रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उतना इल्म है, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा वक्त लिया उन्वान का आगाज करने के लिए। अय्याम मुहर्रम के बाद मुझे मुसलसल का गौर आ रही थी कि जाकिरा उन्वान आगाज करेगा। देखिए, कुछ चीजें होती है रटी रटाई नहीं होती, कुछ चीजें होती है मुतायदा भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो जो मुझे सुनते हैं वो जानते हैं, भले ही दिन में 1 से 10 मजलिसें पढ़ूं, 10 मजालिसों में 10 फज़ाइल अलहदा होंगे, एक ही शख्सियत पर 10 फज़ाइल पढ़ूंगी, उनके 10 मसाइल पढ़ो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सुना वही मजलिस आपको दोबारा से 10वीं मजलिस सुने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतें लगती है, वक्त लगता है, सिलसिला तो शुरू हो जाता है, लेकिन पहुंचाना हम पर बाजी। पहुंचे नहीं तो फायदा क्या तकरीर करने का घंटों में। तो हर वक्त आप मान रखने का फायदा ही है। जब आप यहाँ आ रहे, इतना अपना कीमती वक्त लेकर आ रहे, तो मुझ पर भी ये लाजिम है कि मैं आपको ऐसी चीजें पहुंचाऊं कि आप अपनी आखिरी सांस तक
اس کو ذہن میں رکھیں. حسینیہ زندہ حسینیہ زندہ باد علیہ زندہ باد علیہ زندہ باد. اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اب اگلی گفتگو جو ہوگی اسی ٹائٹل اسی کتابوں سے ہی ہوگی. جو آپ چاہیں گے سننا میں اسی پر گفتگو کروں گی. امام مہدی پر کس کس نے لکھا ہے؟ امام مہدی اہل سنت. امام مہدی صرف ایمانی پرشین، یہ پرشین میں لکھی ہوئی کتاب ہے الحمدللہ. امام مہدی علیہ السلام 250 سال 250 سالہ انسان المہدی دارن یہاں پر دجال اور امام مہدی. انگلش میں یہ کتاب موجود ہے. اگر کسی کو اس موضوع پر بات کرنی ہے تو ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. الحمدللہ موجود ہے کتابیں مطالعہ ہو چکا ہے. سننا چاہیں گے تو اس پر بھی تفصیل ہوگی. امام مہدی بازبانی معصومین علیہ السلام. ظہور امام مہدی سے 6 ماہ پہلے، یعنی کہ امام مہدی کے ظہور سے 6 ماہ پہلے کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر کتاب موجود ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا ریسرچ ہو رہا ہے. ہم نے امام کو کہاں تک رکھا، وہ لوگ ہو کر امام کو کہاں تک بات کرتے. امام مہدی کی حکومت، ظہور اور امام مہدی. علامہ ضمیر اختر آپ کو تعارف ہو چکا ہے. یہ کتاب ہوگی 12ویں امام حضرت مہدی علیہ السلام. اجل مولا اجل مولا. حضرت مہدی علیہ السلام بھائی نور اللہ یہ انہوں نے امام مہدی پر کتاب لکھی ہے. زیارت امام محمد مہدی علیہ السلام انگلش میں تدریس مطالعہ ہو چکا ہے. حیات و نزول اور مشیع ولادت امام مہدی ڈاکٹر محمد، یہ بہت بڑی بات آ گئی نظروں کے ساتھ. اب جس کتاب کا میں نے نام لیا ہے نا، حیات و نزول مشیع ولادت امام مہدی، یہ جو کتاب لکھی جس نے ہے نا وہ دادان سنت کے بہت بڑے درجے کے مولانا کہہ دیجیے ان کے عالم کہہ دیجیے جو کچھ بھی ہے. اور مشہور زمانہ میں کون سی کتاب انہوں نے لکھی ہے؟ بار بار کتاب کا نام پہلے لے رہی ہوں تاکہ آپ کو جب نام سنایا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے. انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ حیات النزول مشیع ولادت امام مہدی. اس کو لکھنے والے رائٹر کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری. طاہر القادری الحمدللہ مطالعہ ہو چکا ہے. اسی لیے میں نے یہ وقت دیا ہے. اتنا وقت کیوں لگ رہا تھا عنوان کا آغاز کرنے کے لیے؟ اگر کسی کو اس پر گفتگو کرنی ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی عنوان رکھا جائے گا. اسلام میں امام مہدی کا تصور. محمد یوسف خان. امام مہدی اس زمانے کی حدیث ہندی میں، یہ دیکھیے نہ ہی اہل سنت ہے نہ ہی شیعہ، ہندو نے کتاب لکھی، ہندی میں کتاب لکھی. اللہ اکبر. دیکھیے کہاں تک دنیا پہنچ رہی ہے امام مہدی کی تحقیق میں، ان کی معرفت کو حاصل کرنے. ہم نے کہاں تک امام کو رکھا ہے؟ غیبت تک رکھا ہے. امام مہدی اس زمانے کی حدیث ہندی میں ہے. امام مہدی اور حدیث نبوی. امام مہدی امامت سے ظہور تک، امام مہدی امامت سے ظہور تک، اللہ اکبر، 1400 سال ہو چکے. کتاب کو لکھی اردو میں موجود ہے. امام مہدی امامت سے ظہور تک. امام مہدی 12ویں خلیفہ اردو میں لکھی ہوئی. ابھی آپ تیزی سے گزروں گی. امام مہدی 12ویں خلیفہ. غیبت اور امام مہدی میں ہماری ذمہ داری. دیکھیے یہ کتاب کے بارے میں میں نے گزشتہ سال بتایا تھا، یہاں پر موجود ہے. یہ میں نے گزشتہ سال بھی اپنے عنوان میں آپ کو اس کے روبرو کرایا تھا. یہ جو کتاب ہے غیبت کبریٰ کی غیبت صغریٰ میں سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب، اور اس کے بعد سمندر بہا دیے امام پر لکھتے ہوئے بڑے بڑے محدثین ہیں. امام مہدی کی غیبت میں ہماری ذمہ داری الحمدللہ مطالعہ ہو چکا ہے. جب بھی سننا چاہیں گے، جب بھی خواہشوں کی اظہار ہوگا تو بیان کیا جائے گا. غیبت میں امام مہدی پر امام مہدی میں ہماری ذمہ داریاں. مجموعہ احادیث تفسیر معصومین امام مہدی علیہ السلام پر، یہ ساری کتابیں ہیں. عقیدہ ظہور امام مہدی، نظام الدین نون شیعہ اسکالر ہے، اس پر بھی مطالعہ ہو چکا ہے.
اگر سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور بھی بہت ساری انشاءاللہ آگے کے لیے رکھوں گی تاکہ تقریر کو زیادہ تمیز نہ لیتے۔ ایک درود پڑے محمد وعلے محمد۔ محترم، یہ سارے موضوع میں نے آپ کو نقطہ بہ نقطہ بتا دیے، بڑا تمیز نہ کرتے مختصر سے وقت میں آپ کو میں نے یہ ساری ٹائٹل کے ساتھ آپ کو بتا دیے۔ عنوان جو بھی عنوان آپ سننا چاہیں گے، جب بھی سننا چاہیں گے اظہار کر دیجیے۔ یہاں پر ایک ادنا کی تقریر میں تو ذاکرہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتی، جب بھی چاہیں گے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بس چاہوں گی کہ جب بھی بلاوا ہو آ جائے اور اپنی خواہش کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں گے۔ ایک دور پر محمد وعلے صدر محترم، تمام عالم اسلام کو اتفاق سے یعنی کہ وہ متفق ہیں کہ امام آنے والے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں ابھی آئے نہیں ہیں، پیدا بھی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ لکھتے کیا ہے؟ امام مہدی۔ اللہ اکبر، لکھتے کیا ہے؟ بولے امام مہدی۔ جبکہ انہوں نے جبکہ خداوند عالم نے بتایا، نا، جبکہ علی مرتضیٰ جب خانہ کعبہ سے ظاہر ہوئے، بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، خانہ کعبہ سے جب علی مرتضیٰ ظاہر ہوئے، جب رسول اللہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ ایمان ہے۔ دیکھیے، پہلے والے کو نہیں مانا ہے، کبھی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے دیکھنے کے باوجود نہیں مانا ہے۔ دیکھیے عجیب فلسفہ ہے ان کے یہاں، ہماری جو سادھارن ہے ان کا عجیب فلسفہ ہے، آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے شجاعت کو، حکومت کو، امامت کو دیکھنے کے باوجود کبھی امام نہیں تسلیم کیا، لیکن جو قیامت میں اور ان کے یہاں ان کا یہ کہنا کہ ابھی وہ آیا بھی نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہے، لیکن لکھتے امام ہے، مانتے امام ہے۔ اللہ اکبر، یہ اختیار امام نہیں جو ہر ایک کو تسلیم کرا دے، اسے حجت خائے مہدی آخر الزمان کہتے ہیں۔ وہ جو یہ نہیں مانتے کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا لیکن لکھتے امام مہدی ہے، یہ اختیاری امام مہدی ہے۔ اگر محترم، تو اسی لیے کہتی ہوں یہ کیا مان رہے ہیں، لیکن کیسے مان رہے ہیں؟ اسی لیے کہتی ہوں عنوان میں آئے تاکہ ہم ہنسے پوری طرح سے امام کی معرفت حاصل کریں، اسی لیے عنوان کو رکھا گیا ہے کہ جب بھی بات آئے تو ہمیں پورا عقیدہ ہو، کیونکہ ہم حق ماننے والے ہیں، حق کو جاننے والے ہیں، امام کی معرفت سے بے شک ہمارے قلب آشنا ہے۔ ایسی تقریروں کو کبھی آپ درگزر نہ کریں۔ یہ امام مہدی کی حکومت ہے، یہ اس کے اختیارات ہے کہ غیبت میں ہو کر بھی منوا دے امام ہونے کا۔ اگر محترم، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امام ہی ہوتا ہے، چاہے پہلے ہو، پیدا ہونے سے پہلے بھی، ولادت سے آمد سے پہلے بھی امام ہوتا ہے، آنے کے بعد بھی امام ہوتا ہے، اور چاہے دنیا سے شہادت پا بھی لے تب بھی امام ہوتا ہے۔ یہ حجت خدا اللہ تو یہ امام۔ اور تھوڑا سا جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب عنوان کا آغاز ہوگا تو ہم، کیونکہ آج کل ماڈرن سائنس چل رہی ہے، سائنس کا زمانہ چل رہا ہے، تو حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ بھی ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں، کیونکہ آج کل کا زمانہ بڑا ہی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، جس پر ہم فخر کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، آج کل ہر ایک بندہ فخر کرنے لگا ہے ٹیکنالوجی پر، ہر ایک بندہ، ہر ایک۔ اب یہاں پر بڑی توجہ کی بات ہے، دیکھیے نقطے میں آپ کو ساری باتیں سمیٹنے لگی ہوں، ساری تقریر کو سمیٹنے لگی، زیادہ وقت نہیں ہوگی، بس 5 سے 10 منٹ آپ سے سہمت۔ اب جب امام ظہور کری، میں نے کہا نا ظہور سے پہلے امام کی 6 ماہ کیا ہونے والا،
جب امام ظہور کریں گے نا، ظہور سے پہلے جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں، جتنے بھی سائنس ہے، ناسا، اسرو، ریسرچ سینٹر، جتنے بھی کمپیوٹرائز زمانہ چل رہا ہے، ڈیجیٹل زمانہ چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے امام کے ظہور سے پہلے ختم ہونے والی ہے۔ دیکھیے کیا حکومت، کیا شخصیت ہے، کیا امام کا، امام کے ظہور سے پہلے ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس ختم ہو جائیں گی، جتنے بھی ریسرچ سینٹر ہیں، جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جتنی بھی انہوں نے اپنے آپ کو ریسرچ کیا ہے، جتنا بھی ریسرچ کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، یونیورسٹیز بنائی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے یہاں بھی فلم موجود ہیں، ساری کی ساری کتابوں میں سے وہ علوم غائب ہو جائے گا، وہ فلم غائب ہو جائے گا۔ ایسا لگے گا کہ جیسے کبھی خالی نہ میتھمیٹکس رہے گی، نہ سائنس رہے گی، نہ کوئی فکر رہے گا، نہ کوئی علوم باقی رہے گا، سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی۔ امام کی ظہور سے پہلے یہ معرفت امام کا یہ امام کا اختیار جب ظہور کرے اللہ امام جو کچھ ہوگا امام کے اندر سارا علم، سارا فکر۔ آپ نے سوال کیا، امام نہیں کہیں کہ ایسا کتاب نکالو، سب غائب ہو جائے۔ آپ نے سوال کیا، فوراً امام نے اپنا فکر بتا دیا۔ جو کچھ بھی ہوگا امام کے اندر ہوگا، علم ہوگا امام کے اندر، تمام کائنات امام مہدی کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ تو جب ہمیں معرفت حاصل ہوگی تبھی تو ہم امام کو جانیں گے، تبھی تو اسی لیے کہتے یہ امام کا اختیار کتنا ہے، جانے آج ہم ایک چیز کے محتاج ہو چکے، لیکن جو میرا مولا مہدی یوسف الزہرا، فرزند الزہرا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے یہاں اس کی سواریاں ہو، اس کے یہاں اس کا ہر وہ چیز ہوگا، آپ کی ہر سوال کا جواب ہوگا، ساری کائنات اس کے اندر موجود ہوگی، تمام علم اس کے اندر موجود ہوگا۔ اسے یوسف الزہرا، فرزند الزہرا کہا جاتا ہے۔ ہاں ضرور، یہ امام مہدی کا اختیار ہے۔ ضرور بس یہ نقطے میں نے آپ کے آگے سماعت فرمائے۔ بس ایک فضیلت امام مہدی کے حوالے سے بڑا ہی، یہ تو بڑی تفصیل میں ہے فضیلت، بڑا مختصر کرتے ہیں، بڑے مختصر وقت میں امام کی ایک فضیلت پہنچاتے ہیں آپ کی زحمتوں کو تمام کریں۔ جب امام کا ظہور ہوگا، میں نے بتایا نا، جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن شان یوسف الزہرا ہو جائے۔ میں تو کہتی ہوں خواہش ہے کہ خدا اتنی حیات دے، اتنی معرفت اور اتنی حیات دے کہ جب یہ فضیلت پیش آئے گی تو میں اپنی نگاہوں سے منظر کو دیکھوں، اور آپ بھی میرے ساتھ، یہ کاروان امام مہدی ہے، ہم سب مل کر عباس ہے، عباس ہے، امام دیکھیے امام کا اختیار، ان کی شان، ان کی عظمت، دیکھیے جب ظہور ہوگا وہ شان وہ ایسی شان ہوگی، یقین جاتی منظر ہوگا، جب سوچے کیسا منظر ہوگا وہ، جب میرا مولا ظہور کرے گا، اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار کو نکالے گا، کتنے ملکوں پر حکومت کرے گا، امام مہدی کی حکومت کتنے سال ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا، آپ جب بھی کہیں گے جس عنوان کو آپ موضوع دیں گے مجھے وہ بیان کیا جائے گا، لیکن بس ایک فضیلت کے نقطے کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلو۔ جب امام کا ظہور ہوگا، دیکھیے جو سب سے بڑی شخصیت جو ان کے یہاں مانی جاتی ہے، سب سے بڑی شخصیت ان کے یہاں مانی جاتی ہے، وہ کہے گا کہ جب امام آئیں گے نماز کا وقت ہوگا، اس فضیلت کو صرف اپنی ان ظاہری آنکھوں اور کانوں سے نہ سنیں، عقیدے والی نگاہوں سے تبصر کرتے کرتے سنیے گا۔ بہت بڑی معرفت امام زمانہ کی سے، اتنی معرفت امام مہدی کے لیے موجود ہے، یقین جانیے، بس دعا کرتے ہوئے سنیں کہ امام اتنی معرفت ہمارے قلب میں جا کر دے کہ ہم سب مل کر اس منظر کو دیکھیں انشاءاللہ۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا
اور نماز کا جب ہم سارے جتنے بھی ناصر ہوں گے، جو ناصر عبید ہوگا، جو ناصر امام مہدی ہوگا، جو منتظر امام مہدی ہوگا، جو دیکھیے آغاز میں دعائے عہد پڑھائی گئی ہے، تو بس آپ کو یہ کہتی چلو اس دعائے عہد کا جو مطلب ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو فضیلت ہے نا، جو بھی قلوب سے دل کے ساتھ دعائے عہد، اسی لیے ہمیں اس عنوان کے آغاز میں دعائے عہد کو پڑھانے کا اقرار کیا ہے، اس کا ہم نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس دعائے عہد کو روزانہ پڑھا یا زندگی میں ایک بار بھی خلوص سے دل کے ساتھ پڑھا اور یہ نیت کر کے پڑھا کہ امام مہدی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، تو اتنا روایت معصومین میں موجود ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی جائے گا امام کا ظہور ہوگا۔ اللہ اکبر، میری آنکھ پہ کانٹے آ رہے، آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں جب میں نے اس حدیث کو سنا ہے، جب اس حدیث کو پڑھا ہے تو امام کی بتائی ہوئی دعا، امام نے خود، میں نے گزشتہ عنوان میں بتایا نا اس موجودے میں کہ امام خود نبی کے قریب آ کر دعائے تبسل کی تلاوت کیا، اس لیے ہمیں اس چیز کو یہاں پر رکھا اور دعائے عہد کو رکھا کہ یہ فوراً امام سے جوڑ رہی ہے، کسی درمیانی گیپ کے بغیر امام سے رابطہ پیدا کر، یہ دو دعائیں۔ تو دعائے عہد کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی خواہش رکھ کر مر بھی جائے اور ادھر امام وقت کا ظہور ہو جائے تو امام وقت کا ظہور ہوتے ہی علی مولا 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 یا امام کا ظہور ہوتے ہی وہ بندہ اپنے کفن کو ریت میں اگر ہو یا مٹی میں گھسیدہ ہو اسے زندہ باد مردہ باد مردہ باد، اپنے کفن پر سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے ایک قدم قبر کے باہر ہوگا، دوسرا قدم پکے امام کے سامنے ہوگا۔ یہ دعائے عہد کا موجودہ، اسی لیے ہم نے آغاز میں رکھا ہے۔ اور جب ظہور ہوگا یہ ساری چیزیں ہوگی، چاہنے والے جب امام کے قریب آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا، نماز کا وقت آئے گا، تو ایک مرتبہ میرا مولا مہدی پیچھے ہوگا، وہ قوم کے لوگ جسے اللہ کا بیٹا کہتے، عیسیٰ کہتے، امام مہدی کے جو رسول ہے، وہ پیغمبر ہے، نبی ہے، جسے ہم روح اللہ کہتے ہیں، اسے امام مہدی کہیں گے کہ آئے نماز پڑھائے۔ تو وہ قوم جو اللہ کا بیٹا کہتے ساری زندگی تمام کر دی، اب وہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ، یہ فضیلت دیکھے گی، نگاہوں سے یہ معرفت امام مہدی کو دیکھے گی، وہی مریم کا بیٹا، وہی عیسیٰ جس کے لیے کہتے رہے سارے عیسائی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہی عیسیٰ کا بیٹا کہے گا، اے یوسف الزہرا، اے فرزند الزہرا، آپ فرزند الزہرا، آپ یوسف الزہرا اور میں مریم کا بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آگے میں آ کر نماز پڑھا؟ آپ حجت خدا، آپ وقت کے امام، آپ نماز پڑھائے، میں مریم کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کا وزیر ہوں۔ یہ شان امام مہدی اور پوری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ظاہراً ہوگا کہ امامت آگے ہوگی، نبوت پیچھے ہوگی، امام نماز پڑھائیں گے اور نبی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ یہ اختیاری امام مہدی ہے، یہ اختیاری امام مہدی ہے۔ جانا عظمت مہدی کو معرفت حاصل ہو رہی ہے نا، خط ہو جا کر ہو رہی ہے نا، اسی لیے کہتی ہوں ایسی مہدیوں کا یہ معرفت امام، یہ اختیار ظاہراً طور پر سوچے وہ کیسا منظر ہوگا کہ ہم اپنی نگاہوں سے نبوت کو امامت کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ایسا شاید کہیں گا، ظاہری طور پر ہوگا۔ اپنی تقریر کو یہاں ایام فاطمیہ تو بس بڑا مختصر کرتے مسائل کو ایام فاطمیہ
शहादत जनाब सैयदा के लिए शहादत तो बीबी की नहीं पढ़ो। और आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि हकीर कनी सी 10 बस्ता गुजारिश है कि 2 नमाज़िस्तानी को जनाब सैयदा की परशेजा यहाँ पर इंशाअल्लाह मुनक्किद हो एक अदना की बानियान बनकर हकीर कनीदा जहरा बनकर आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस गरीब मजलूमा बीवी की परशेजा पर जरूर तशरीफ लाइएगा। 2 नमाज़िस्तानी इंशाअल्लाह उस मस्जिद में पूरी तारीफ पूरी मुसीबतें पूरी फजीलतें बयान होंगी, लेकिन अब सिर्फ इस मजलूमा बीवी की मजलूमियत बयान करूंगी। ये जो दिन गुजर रहे हैं ना, कयामत के दिन गुजर रहे हैं। ये मजलूमा बीवी पर बड़े कयामत के दिन गुजर रहे हैं। बस मजलूमियत बयान करूंगी, शहादत पर भी नहीं पढ़ने वाले। ये ऐसी मजलूमा बीवी है, मैंने कहा ना बड़ा इंतजार करते हुए नुक्ता पर, ऐसी मजलूमा बीवी है कि बाप की जुबानी बहुत ही कम दिनों में 18 साल के दिन में अल्लाह मजलूमियत का आलम तो देखिए, 18 साल के दिन में उम्मत ने बीवी इतनी मुसीबतें ढाई कि हर बीवी कहती थी बाबा बाबा आपके बाद बाबा अल्लाह अकबर, आपकी उम्मत ने इतने अल्लाह अकबर। जब बीवी की मुसीबतें बयान की जाए रोने में हया महसूस न करना। ये इतनी मजलूमा बीवी अल्लाह टूटी पसलियों पर जख्मी पसलियों पर हाथ रखकर जो बीवी हर घर में फर्शे अदा बन जाती है, कभी अपने गरीब बेटे का पुरसा लेने जाती है, आज वही बीवी की मजलूमियत का जिक्र हो रहा है। दादा बीवी की मजलूमियत सुनना चाहोगे? बस मजलूमियत बयान करूंगी। इतनी मजलूमा बीवी है, इतनी मजलूमा बीवी है, बाद रसूल बीवी को सरकार में जाना पड़ा। हर एक अधिकार चेहरा के लिए बस एक झपना काफी है। रोते रोते अगर हम मर भी जाए ना कि सैयदा दरबार गई दरबार गई हो ना, बीवी की मजलूमियत सुनना चाहूंगी। अल्लाह अकबर, जैसे ही दरबार में पहुंची ना, बीवी को ये कम नहीं था कि बीवी इतनी देर दरबार में ठहरी। बीवी को ये शिकायत नहीं थी उम्मत से कि हाय सहरा को रसूल की बेटी को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, लेकिन इतना तो तारीख में मिलता है, किताबों में मिलता है, हाय रसूल अल्लाह की बेटी दरबार में गई ना, जितनी देर वहां खड़ी रही ना, बीवी आंखों से अश्क बहाती रही। अरे वो बड़ा अच्छी मंजिल थी, क्या मंजर नजर आ रहा। बीवी ने अपने बाबा के मिंबर को देखा, बाबा का जमाना याद आ गया। बाबा की शान से मेरा बाबा इस मिंबर पर बैठा करता। जैसे ही बीवी की मजलूमियत पर आई शहादत मुसीबतें इंशाअल्लाह बाकमालिसानी को पूरी शहादत पढ़ेंगी। जितना हो सके आने की कोशिश करिएगा। गरीब मजलूमों को रोने के लिए आना है। बीवी की मजलूमियत, बीवी दरबार गई, जितनी देर थी ना बाप का चेहरा बीवी की निगाह में गिर रहा था। किसी बेटी को इतना मजलूम ना करे खुदा। जैसे ही दरबार पहुंचना दूर नहीं था, लेकिन दरबार से घर पहुंची था, एक घुसने में बैठ गई। अल्लाह कैसे एक नन्ही सी बच्ची करीब आई, कहती है अम्मा अम्मा अल्लाह इंसाफ से कहिएगा क्या कोई बेटी अपनी माँ को नहीं पहचानती है? अगर आप कुछ वक्त के लिए बाहर जाकर आ जाए, क्या आपकी बेटी कहेंगी मामा आपको नहीं पहचानती?
اللہ